नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम माज़िबान जाइयान उर्सिला बिगनमिही बि अफ़सदलहा मिन हिर्सिल मरई अलल माल व शरफ़ अला दीनिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, जो बंदा ये चाहे कि दुनिया में मेरे पास माल ज़्यादा हो जाए, पैसा ज़्यादा हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं और मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, दुनियावी इतबार से भी और मरने के बाद के इतबार से भी, तो फरमाया जो नबियों वाला तरीका है वो चार काम करे। अगर तिजारत कर रहा है तो वो चार काम करे। जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तिजारत की, उनके पास इतना पैसा था जितना आज पाकिस्तान के पास पूरा पैसा है। उनके पास उस वक़्त में, आज तो 1450 साल पहले तकरीबन, इससे ज़्यादा पैसा था। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआ थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ जो भी तिजारत करे, जो भी कारोबार करे, अल्लाह उसमें बरकत दे। और अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, वो मिट्टी को भी हाथ लगाते थे तो मिट्टी सोना हो जाती थी। वो चार असूल थे उनके पास, उन्होंने चार असूल अपनाए थे, जिसके जिसके ज़रिए से अल्लाह ने इतना दुनिया से उनको नवाजा, इतना पैसा दिया। और हक हलाल का, हराम का पैसा नहीं, हक हलाल का। और जो ये चार असूल अपनाएगा मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत दे और उसके माल में बरकत दे। क़यामत तक जो ये चार असूल अपनाएगा, अल्लाह उसका रिज़्क बढ़ाएगा। इसके साथ अहमद मुज्तबा ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआ है। जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चार असूल अपनाए। पहला असूल ये था कि वो उधार माल नहीं लेते थे और उधार आगे नहीं देते थे, यानी कि अपने पैसे से काम करते थे, उधार ना लेते थे, ना आगे देते थे। और जो उनके माल में नक्स था, नक्स वाला माल अलहदा कर देते थे और जो साफ़ सुथरा माल था वो अलहदा कर देते थे। उसमें बेईमानी नहीं करते थे जैसे आज की तरह होता है। आगे आगे अच्छा माल लगा देते हैं और पीछे ख़राब माल लगा देते हैं और एक रेट महंगे दाम से बेचते हैं। दो चार पीस दो नंबर डाले, हल्के डाले और बाकी को अच्छा डाल दिया। और ये काम वो नहीं करते थे। हल्का माल अलहदा, अच्छा माल अलहदा, उसका और रेट, उसका और रेट। और मेरे भाई और दोस्तों, चौथा काम जो करते थे, वो स्टोर नहीं करते थे, इस नीयत से कि ये महंगा होगा तो फिर मैं बेचूंगा। नहीं, वो स्टोर इस नीयत से नहीं करते थे। पहला असूल नगद लेते थे, दूसरा असूल नगद आगे बेचते थे, तीसरा असूल ख़राब माल अलहदा, अच्छा माल अलहदा, उसके रेट और, उसका रेट और, तीसरा ये असूल हुआ। और चौथा ये असूल हुआ कि वो स्टोर नहीं करते थे, जमा नहीं करते थे, इस नीयत से कि आगे महंगा होगा फिर मैं बेचूंगा। अल्लाह ने ये असूल अपनाने से मना किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस पर अमल करके दिखाया। और क़यामत तक जो जो बंदा इस पर अमल करता रहेगा, इस सुन्नत को अपनाता रहेगा और क़याम दुनिया में उसके पास पैसा आ जाएगा, उसकी बरकत हो जाएगी। और वो और और पैसा बढ़ाने का दूसरा असूल ये है कि वो ज़कात अदा करे, गरीब लोगों में खर्च के, जिस पर अल्लाह ने वादा किया है। और अल्लाह ने इस पर इस यकीन दिलाया है कि जो बंदा मेरे गरीब बंदों पर ज़कात देता है, वो 1 रुपया खर्च करता है तो मैं 10 रुपये उसको दुनिया में लुटाऊँगा, ये मेरा वादा है। और 70 गुना मैं उसे आखिरत में दूँगा। और जो अल्लाह ने बात कह दी,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کر دی، جو وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آتی تھی وہ بھی امت کو بتائی، اور جو قرآن میں اللہ نے بتایا وہ بھی نبی امت کو بتایا۔ فرمایا جو زکوٰۃ دے گا اس کا مال بڑھے گا، 10 گنا میں دنیا میں دوں گا اور 70 گنا میں آخر میں دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پورا کر کے دکھائے گا۔ فرمایا جب بندے مار روک لیتے ہیں، جب غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنا مار روک لیتے ہیں، تو میں بھی ان سے مار روک لیتا ہوں۔ حدیث قدسی اللہ کم پیشی معاف فرمائے۔ فرمایا جب بندہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے میرے غریبوں سے تو میں اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں، اس کا مار روک لیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مال بڑھانے کا سب سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دو، جتنا کمایا اس میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ علیحدہ کرنی شروع کر دو۔ اللہ کے فضل سے اللہ تو آپ کا مال بڑھانا، جو یقین نہیں 100% یقین کے ساتھ اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ عیسائی تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا سر آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ تو مسلمانوں پر۔ فرمایا، وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے زکوٰۃ دیتا ہوں، اس سے مال بڑھتا ہے۔ دیکھو غیر مسلم کو اس کا یقین تھا کہ اگر کچھ مال صدقہ کرو، زکوٰۃ دو تو وہ مال اللہ بڑھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے وعدہ مسلمانوں کے ساری انسانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا لیں، جو بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دے گا، جو بھی پیسہ نکالنا شروع کر دے اپنی حلال کی کمائی میں سے، تو اللہ نے فرمایا میں اس کا مال بڑھانا شروع کر دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نے یہ اللہ دکھائے گا، پھر آپ ایمانداری پہ آؤ گے تو اللہ دکھائے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں کہتے تھے بیٹا حرام کا پیسہ، جھوٹ بول کے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، جو ہیرا پھیری سے پیسہ کمایا جاتا ہے، وہ آتا تو نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے میں، ہمارے باپ نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، پتہ نہیں کس نے ان کی تربیت کی اور ایسی تربیت ان کی وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے بیٹا حرام کا پیسہ، جھوٹ بول کے جو پیسہ کمایا، وہ آتا تو نظر ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ وہ ہم نے مدرسوں میں بڑا حفظ کیا، علم حاصل کیا، پھر ہم نے سیکھا کہ حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، حرام کی کمائی میں عزت نہیں ہوتی، اور پھر ہم نے مدرسوں میں پڑھ کر یہ سیکھا۔ اور پھر 2006 میں ہم آپ خود کاروبار پہ بیٹھے، میں اور میرے بڑے بھائی شکیل صاحب جو میرے باپ کی طرح ہیں، اور اتنے نہایت نرم مزاج اور خوش دل، اللہ نے بڑی صلاحیت ان کو دی ہے، بڑا ہی اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، اتنے ٹھنڈے مزاج کے، اتنا میں ان کا بھائی ہوں، مجھے باپ دوسرے باپ ہے میرے، وہ اتنی شفقت اتنے محبت سے، اور میں بھی ان کو اپنا باپ سمجھتا ہوں۔ ان کے مشورے کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ تو وہ میرے باپ کی جگہ ہم نے 2006 میں ہم نے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار میں ہم نے یہ دونوں بھائیوں نے ہم نے یہ تہیا کیا کہ نہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نہ ہم نے ہیرا پھیری کرنی ہے، نہ ہم نے کسی کا حق کھانا ہے، اور ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور جو کوئی سامان واپس لے کے آئے ہم نے خوش ہو کے اس کا سامان واپس کرنا ہے، ہم نے کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کرنی۔ یہ 2006 میں میں اور میرے بڑے بھائی نے تہیا کیا، اور پھر اللہ نے دکھایا، اللہ نے اتنا نوازا، اتنا اللہ نے نوازا، ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ نے اتنا نوازا، ہماری سوچ سے بھی آگے اللہ نے نوازا۔ ہم نے آج تک 1 روپیہ اپنے کاروبار میں حرام کا نہیں آنے دیا، 1 پیسہ ہم نے ہیرا پھیری کا نہیں آنے دیا، اور جھوٹ بول کے ہم نے سوچا آج تک اللہ نے اس کو اتنا بڑھا دیا۔ ہم نے دیکھا، خود دیکھا اپنی گھر اللہ کی برکت کیا چیز ہے، اور اللہ کیسے بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے کاروبار میں ہیرا پھیری، جھوٹ کو ختم کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں کیسے نوازتا ہے، اور اللہ تمہیں یہ شیاری چلاکی، جو بندہ کہے نا میں شیار ہوں، چلاک ہوں، فلانا ہوں، چور لٹیرے ڈاکو جو ہوتے بڑے شیار ہوتے ہیں، بڑی وہ ان کے گھر کا چولہا کبھی نہیں بلتا، ان کے گھر کا دیا کبھی نہیں جلتا، اگر جلے بھی تو وہ زندگی تھوڑی سی ہے، یہ 50 سال نہیں، 30 سال نہیں، 20 سال کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، مر جانا ہے ہم نے، اور ہم حرام کی اگر پیسہ کمائیں گے، حرام پر ہماری زندگی آئی، گزر تو جانی ہے میرے بھائی اور دوستو، لیکن اس کا مرنے کے بعد بھی بڑا حساب ہے، بڑا اس کا بڑا وبال ہے، اور دنیا میں بھی اس کا، اگر بندے یہ کہنا شروع، اگر بندہ مرا پڑا ہو، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اگر بندہ مرا پڑا ہو اور یہ لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ وہی آدمی ہے جو حرام کا پیسہ کھاتا تھا، جس کا حرام کا کاروبار تھا، اور میرے بھائی اور دوست اگر وہ نیک بھی ہوا تو اللہ پھر کیا کرتا ہے، لوگوں کو فیصلے کو آگے رکھ کر اور اس کے لیے فیصلہ کر دیتا، اور اگر بندہ برا بھی ہوا، اس لیے کہتے ہیں اگر گناہ کرو
تو کسی کو بتاؤ نا. اگر پہلے تو گناہ کرو ہی نا, اگر کبھی گناہ ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا, تاکہ وہ آپ کا آپ کا وہ گواہ نہ بن جائے. فرمایا حدیث ہے, اللہ کو ان پہ شمار فرمائے, بندہ اگر مرا پہ لوگ جنازہ پڑھیں اور وہ گناہ گار تھا, بہت زیادہ گناہ گار تھا, اور لوگ یہ پیچھے یہ کہہ دیں یہ بندہ وہی تھا جو اچھا بندہ تھا, ایماندار بندہ تھا, اس کے اخلاق اچھے تھے, اگر وہ برا بھی, اللہ کہتے ہیں میں اپنے علم کو پھر پیچھے کر دیتا ہوں, لوگوں کے علم کو آگے لیتا ہوں اور اس بندے کی بخشش کر دیتا ہوں. تو میرے بھائی اور دوستو, اپنی زندگی کو پاک کرو, اپنی زندگی کو صاف کرو, اور مفلسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. مفلسی, غریبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی سے پناہ مانگو. غریبی وہ کام کروا دیتی ہے جو بندہ چاہتا نہیں ہے وہ کام کر دیتا ہے. لیکن حرام کا پیسہ نہ لے کے آؤ. غریبی میں یہ نہ ہو تو غریبی ختم کرنے بھی حرام پہ چل جائیں. نہیں میرے بھائی اور دوستو, مفلس سے پناہ مانگو اور اللہ کو یہ کہو یا اللہ ہمیں حلال کا پیسہ دے. پتہ بھی ہے ایک بندہ حرام کا کاروبار کر رہا ہے, حرام چلا رہا ہے, اس کو پتہ بھی ہے زندگی کہتا بھی ہے زندگی تھوڑی سی آگے دی گزر گئی, آدھی رہ گئی, ہم نے مر جانا ہے فلانا, لیکن حرام کو پھر نہیں چھوڑتا, حرام کا پھر نہیں کرتا. تو میرے بھائی اور دوستو, اس کے لیے وبال ہے. مفلسی سے پناہ مانگو. مفلسی سے اللہ نے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پناہ مانگو, یہ وہ کام بندے سے کروا دیتی ہے جو بندہ چاہتا نہیں. ایک فاشا عورت سے میں نے پوچھا, میرے پاس دوائی لینے کے لیے آئی, وہ پوچھا مجھ سے, میں نے کہا بی بی میری بہن بیٹی یہ کام کیوں کرتے ہو آپ, فاشا ہو آپ, کیوں کام کرتے ہو, بدنامی بھی ہے فلانا ہے. کہنے لگی میرے 3 بچے ہیں, میرے 3 بچے ہیں, میرا خامد نشہ کرتا ہے اور مجھے مارتا ہے, 3 سال سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا, میرے بھائیوں نے, میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا, اور مجھے نہ میں ادھر کی نہ میں ادھر کی, میں ان بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی. عورت بچوں کے لیے بہت بڑے بڑے قدم اٹھا دیتی, بہت بڑے بڑے قدم. اور خبیث انسان وہ ہے جو اس کے ساتھ جا کے اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے, پھر اس کو پیسہ دیتا ہے. مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اگر غریب ہمسایہ ہو, غریب آس پاس ہو, اس کی برائیاں تو تم دیکھتے ہو, اس کی بیٹی کا بدکتاری تو دیکھتے ہو, اس کی بدکتاری کو تم دیکھتے ہو, کبھی یہ دیکھا اس کے گھر کا چولہا جلا یا نہیں جلا, اس کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ہاں جی, برائی کی بات ہے, وہ پتہ نہیں ہو کس مجبوری کے ساتھ کہتی میرے 3 بچے ہیں, میں بھوکا نہیں دیکھ سکتی, میں نے یہ کام کرنا شروع کیا. یقین مانو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں اتنا دل برا ہوا, اتنا دل برا, میں نے کیوں پوچھا. ایک نہیں واقعہ, یہ ہزاروں واقعات ہیں. میرے بھائی اور دوستو, درندہ تو وہ ہے جو اس کے پاس جا کے اپنی حفظ کو, اپنی شہوت کو مٹاتا ہے اور خود بھی حرام عمل کرتا ہے اور اس کو بھی حرام کے پیسے کھلاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, مفلس سے, غریبی سے پناہ مانگو, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر آپ زندگی لے کے آؤ. اللہ دنیا میں بھی تجھے نوازے گا اور اللہ آخر میں تجھے نوازے گا. فرمایا وہ تاجر جو جھوٹ نہ بولے, ایمانداری پہ کاروبار کرے, ہیرا پھیری نہ کرے, حرام کا پیسہ نہ کمائے, ایمانداری سے وہ گھر کو چلائے, ایمانداری سے پیسہ کمائے. فرمایا قیامت والے دن وہ ولیوں کے ساتھ, وہ نبیوں کے ساتھ, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ ان کا حشر ہوگا؟ جو ایمانداری سے حرام کا پیسہ نہ اس نے کمایا, جھوٹ بول کے پیسہ نہ کمایا ہو. فرمایا وہ ولیوں کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا. فرمایا جو بندہ صبح جاتا ہے, حلال کا رزق اپنے بچوں کو شام کو لے کے آتا ہے, جب وہ گھر میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے. کتنی بڑی میرے بھائی, جو بندہ گھر سے جاتا ہے, حلال کا رزق کماتا ہے, حرام کا رزق نہیں کماتا, حرام کا پیسہ اس میں شامل نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا. فرمایا جب شام کو تھک ہار کر گھر میں آتا ہے اور گھر میں انٹر ہوتا ہے, پہلا قدم آگے رکھتا ہے, تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ وہ حلال کا پیسہ کما کے آیا. تو میرے بھائی اور دوستو, اتنی بڑی فضیل. اور جو اپنے بچوں پر خرچ کرتا پھر کما کے لے کے آیا, کما کے لینا بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, وہ حلال کا پیسہ لے کے آیا, پھر اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے. کس پہ خرچ کر رہا ہے؟ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہے. تو کیا فضیلت ہے اس کی؟ فرمایا بہترین صدقہ وہ کر رہا ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنوں پر خرچ کرے, اپنوں. پھر اللہ نے فرمایا اپنوں پہ خرچ کروں, میں تیرا مال کو بڑھاؤں گا, 10 گنا تجھے دنیا میں دوں گا, 70 گنا آخر میں دوں گا, اور ولیوں کے ساتھ میں تیرا حشر کروں گا, نبیوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ میں تیرا حشر کروں گا. کتنا بڑا اللہ نے فضیلت بنائی. اور 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا
اگر تم میرے احکامات پہ چلو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلو، میری شریعت پر چلو، مجھے راضی کر کے چلو دنیا میں، فرمایا وہ چیز اللہ 28ویں پارے میں فرما رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، وہ چیز ہے میرے بندو جو تمہیں بہت پسند ہے اور مجھے نہیں پسند، وہ کیا ہے؟ دنیا۔ فرمایا میرے احکامات پہ چلو، نماز کی پابندی کرو، ہیرا پھیری جھوٹ سے پابندی کرو، گردن کٹ جائے جھوٹ نہ ہو، گردن کٹ جائے۔ ایک بندہ یہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے اور مسجد میں سارا دن رہے اور جب اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بول دے تو فرمایا نے کہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، جب لڑائی ہو جائے یا گھاٹا بڑا پھر جھوٹ بول لینا چاہیے، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی عبادت قبول، اور جھوٹ نہ بولے۔ 28ویں بارے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آیت کا مفہوم، قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جھوٹ نہ بولے، ہیرا پھیری نہ کرے، نماز کی پابندی کرے، اپنی نظروں کی، اپنی شہوت کی حفاظت کرے۔ فرمایا دنیا دنیا جو تجھے بہت پسند ہے، مجھے نہیں پسند، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجھے نہیں پسند، تجھے بہت، اللہ فرما ان کاموں پہ چلو، میرے احکامات پہ چلو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے دنیا بھی دوں گا اور تجھے آخرت بھی دوں گا۔ اتنی بڑی وعید اللہ، اتنا بڑا اللہ نے فائدہ کیا۔ فرمایا میرے احکامات پہ چلنا، چل کے تو دیکھو نا، چل کے تو دیکھو نا، یہ نہ کہو کہ میری روزی اللہ نے شراب بیچنے میں لگائی ہے، میری روزی اللہ نے زنا میں لگائی ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں نا ہم شراب بیچتے ہیں، اللہ نے میری روزی، اللہ تو ایسا نہیں چاہتا میرے بھائیو، اللہ نہیں ایسا چاہتا۔ اللہ نے تھوڑا سا اختیار انسان کو دیا ہے کہ تو اپنی مرضی کر یا میرے احکامات پہ زندگی گزار کے آ، یہ میں فیصلہ مرنے کے بعد کر دوں گا۔ ایسے تو میرے بھائیو اور دوستو ایک رات کا تہجد گزار اور ایک رات کا زانی شرابی برابر ہو جائیں گے؟ ایسے تو قرآن غلط ہو جائے گا۔ ایک حلال کمانے والا ایک حرام کمانے والا برابر ہو جائے، کبھی نہیں ایسا ہوگا میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو دوستو اپنی زندگیوں کو حلال پہ لے کے آئیں، اپنے کاروبار کو حلال کے لے کے آئیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، حلال کے کاروبار کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ یہ نہیں کہ ہم سدو میں سڑتے ہیں اور کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ولیوں کے ساتھ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہوگا، ولی بہت رتبہ ہوتا ہے، نبی کا رتبہ تو بہت آگے چلا جاتا ہے، ولی کا رتبہ اس سے کم، پھر شہدا کا رتبہ، اتنا بڑا رتبہ میرے بھائی۔ جو حلال کا کاروبار کرے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے حلال کا اور پھر ان پر خرچ کرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے جو اپنوں پہ خرچ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو اپنائیں کاروبار میں جو عبد الرحمن بن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور 100% پکی ٹھکی بات ہے، آپ اس نہج پر، اس طرز پر اپنی زندگی کو، کاروبار کو لے آؤ اور اس میں سے زکوٰۃ دینا شروع کر دو۔ اللہ دنوں میں، مہینوں میں، دنوں میں آپ کو اتنا اوپر لے جائے گا کہ لوگ فخر کریں گے آپ کے اوپر، لوگ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کو کیسا نوازا۔ لیکن حرام پر زندگی، آج کے بعد جتنے گناہ ہوئے، جتنا حرام کا کمایا، جتنا کہ پہلے کو اس کا حق اس کو واپس کرنے کی کوشش کرو، جتنا جھوٹ بولا ہے، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، یہ دماغ غلط سوچتا رہا، یہ دل غلط سوچتا رہا، یہ ہاتھوں نے غلط کیا، پاؤں نے حرام کیا، جتنی نافرمانی آج تک اللہ کی ہے، سب سے پہلے ہم توبہ کریں ایسے، یا اللہ میری توبہ۔ سارے میرے بھائی اور دو جو بات سن رہے ہیں، سارے یہ کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور اللہ بھی ایسا غفور و رحیم ہے، جب ایک دفعہ بندہ ایسے توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں سارے اس کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور بعد میں اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے تو میں اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میری توبہ، پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، جتنے بڑے گناہ سارے ہی میں نے معاف کر دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر آگے نیکی کرنا شروع، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی نیکی۔ فرمایا کوئی ہے ایسا بادشاہ جو ایسے معاف کرنے والا ہو، کوئی ہے ایسا سخی جو مجھ جیسا معاف کرنے والا ہو، عطا بھی کرے، معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے۔ اور سنت عمل جو میرا بندہ چاہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ گئی ایک بات کہہ دوں، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے،
پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سن رہے ہو، تو میں نے کہا چل دل کی اور باتیں بھی کچھ کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ چاہے میرا رزق بڑھ جائے، وہ باوضو رہا کرے، وہ باوضو رہا کرے، تیرا رزق بڑھ جائے۔ اور صبح نماز کے بعد جب سنتے پڑھے، صبح کی سنتے پڑھے، اور فرض نماز سے پہلے سنتوں کے بعد درمیان میں 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ فرمایا جو یہ تسبیح 100 دفعہ صبح کرے، زیادہ بھی کر سکتا ہے، میں اس کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں اس کے رزق کو بڑھا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے گا، برکت دے دے گا، وہ خود دیکھے گا کہ اللہ نے کہاں کہاں سے رزق اس کو دیا۔ ایک صحابیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال، میری جان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ بڑی گھر میں تنگی ہے، بڑا ہی گھر میں تنگی ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے رزق کشادہ ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بتائی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے بڑی برکت دے دی، اللہ نے اتنا دے دیا اب سنبھالا نہیں جا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سنت کے ہر عمل میں فائدہ ہے، ہر عمل میں مسلمان کا فائدہ ہے، ہر نیکی میں مسلمان کا فائدہ ہے، اور اللہ نے جو دین ہے وہ مسلمان کے فائدے کے لیے بنایا۔ تو اس لیے بھائی، میرے بھائی اور دوستو، حلال سے اپنی زندگی کو چلاؤ، حرام سے بچو، آج سے پہلے جتنا ہو گیا اس سے توبہ کرو۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔